जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त दो तीन ही सवाल हैं। पहली बात तो ये है कि हर शख्स की ज़ुबान पर यही सवाल है, क्या इमरान खान अपना लॉन्ग मार्च करेंगे? वो लॉन्ग मार्च कब होगा और फिर उसके बाद जनाब क्या होगा इस मुल्क में? दूसरा सवाल जो हर एक शख्स की जहन पर है वो ये है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला कब होगा, नया आर्मी चीफ कौन होगा। सारी सियासत जो है वो इन्हीं दो सवालों के गिर्द घूम रही है। तो यही दो सवाल आज के मौजू भी हैं और इसी पर ही बात की जाएगी। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। दो तीन तरह की खबरें हैं। पहली बात तो ये है कि खान साहब एक जानिब लोगों से हलफ ले रहे हैं और वो हमने देखा कि वो KPK में और पंजाब में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं लोगों से हलफ लेने की। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम पंजाब की PTI की क़यादत से या KPK की क़यादत से या वहाँ के लोगों से बात करें तो लॉन्ग मार्च की एज सच तैयारी नहीं है। कारकुनों को उस तरह एक्टिवेट होने का हुक्म नहीं दिया गया। गाड़ियों शाड़ियों के बंदोबस्त के हवाले से कोई ख़ास बात नहीं की गई। कंटेनर तैयार नहीं किया गया। तो ये दोगली सी पॉलिसी है। एक तरफ तो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं है। इमरान खान साहब ने भी पंजाब से ये खबर आई थी कि उन्होंने लोगों के नाम शाम लेने शुरू कर दिए हैं फ़लाँ ज़िला से, लेकिन वो मुझे यूँ लगता है खबर निकाली गई थी। लॉन्ग मार्च की जिस तरह तैयारी होती है उस तरह की तैयारी नहीं। इस जल्दी पर तीली छिड़की असद उमर साहब ने। असद उमर साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जिन हलकों में इलेक्शन कराना है, इमरान खान साहब 14 तारीख तक वहाँ पर इलेक्शन करेंगे। तो लॉन्ग मार्च के लिए अगर उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है तो फिर तो उन्हें लॉन्ग मार्च की तैयारियों में मसरूफ़ होना चाहिए। ये इंतखाबी जलसों के सिलसिले में तो वो मसरूफ़ नहीं हो सकते। इससे भी बात को शुबा लगता है। और जबकि इंतखाबात के हवाले से भी मुझे यूँ लगता है कि दोनों पार्टियां दिलचस्पी नहीं रखती, न PTI न PDM। इमरान खान साहब ने खुद ही बयान दिया अभी पिछले दिनों कि हो सकता है ज़िमनी इंतखाबात की ज़रूरत ना ही पड़े। अगर आपने इलेक्शन में जाना हो तो आप इस तरह का बयान नहीं देते, इससे आपका वोटर डीमोटिवेट होता है। दूसरी बात यह है कि वफाकी हुकूमत का तर्ज अमल भी आपके सामने है। उन्होंने तो वाज़े तौर पे कह दिया है और लिख भी दिया है इलेक्शन कमीशन कि भाई मौजूदा हालात ऐसे नहीं हैं, सैलाब है, रेस्क्यू के ऑपरेशन चल रहे हैं, फ़ौज रेंजर्स ये सारे मसरूफ़ हैं, हुकूमतें मसरूफ़ हैं, तो अभी ये थोड़ा अर्सा मुलतवी कर दिया जाए ज़िमनी इंतखाबात को। ये वही इंतखाबात हैं जिसमें से 8 नशिस्तों में इमरान खान साहब खुद खड़े हुए हैं और बाकी तो ज़ाहिर है PTI में कोई और इंसान का बच्चा है ही नहीं जो खड़ा हो सके। तो ये बाकी तमाम लोगों को ये मैसेज दिया गया है। तो वो बड़ा कन्फ्यूजन है लॉन्ग मार्च के हवाले से। 16 तारीख कुछ लोग कह रहे हैं कि 16 तारीख लॉन्ग मार्च की अनाउंस करेंगे ये, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। इतनी जल्दी हंगामी बुनियादों पर लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता। अगर हंगामी बुनियादों पर लॉन्ग मार्च होगा तो फिर वो 25 मई जैसा होगा जिसकी कोई तैयारी नहीं थी और फिर वो फ्लॉप हो गया था। आखिर में इमरान साहब 5 बजे आए थे और गायब हो गए थे और कि मैं आइंदा ऐलान करूँगा। तो इस तरह का कोई ऐलान करने का उनका इरादा है। तो बहुत सारे इसमें इफ्स एंड बट्स हैं कि अगला लॉन्ग मार्च कब होता है और उसके नताइज क्या होते हैं। इमरान खान के मकासद ये हैं, अब लॉन्ग मार्च के मकासद पे आ जाते हैं कि इस हुकूमत को तब्दील कर दिया जाए। लॉन्ग मार्च से हुकूमत नहीं तब्दील होती। 126 दिन का धरना दिया खान साहब ने और फिर जो है उस सब के बावजूद हुकूमत तो तब्दील नहीं हुई थी। लॉन्ग मार्च खान साहब को खुद ही उठना पड़ा था और अगर वो बदकिस्मत सानेहा APS का ना होता तो खान साहब को बड़ी तजलील के साथ उठना पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि खान साहब के मकासद कुछ और है। क्या इसका मकसद जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती पर के हवाले से बात करना
یا اس بات کو ہوا دینا، تو وہ بالکل ان کا مقصد ہو سکتا ہے. اس میں یہ ساری سچویشن بالکل پاسبل ہے کہ لوگ نکل آئیں، نعرے شعرے لگائیں اور کچھ ایسی زبان استعمال کریں جو شاید ہم لوگوں نے نہیں سنی ہو. تو وہ اس لانگ مارچ سے پہلے جو ہے یہ جو حکومت بھی بات کر رہی ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے کوئی تعیناتی کا فیصلہ کر لیا جائے، لیکن وہ غلط فیصلہ ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. ادھر ملک میں خان صاحب لانگ مارچ لے کے آئے ہوئے ہیں اور ہنگامہ ہو رہا ہے، دوسری جانب آپ آرمی کی کمانڈ چینج کرتے ہیں. دے شوڈ ٹیک دیئر ٹائم، آرام سے فیصلہ کریں. کوئی خان صاحب قیامت نہیں ہو رہی. ایک اور سوچ ہے، اور میں صرف اس وقت مختلف تھیوریز آپ کو بیان کر رہا ہوں، کہ خان صاحب لانگ مارچ کرنا نہیں چاہتے. خان صاحب اس سے بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے جس سے اس ملک کی معیشت پر زد آئے. اور وہ اقدامات کیا ہو سکتے ہیں کہ ہر شہر میں ٹریفک معطل کر دی جائے، جو پیٹرول کی سپلائی ہے کسی طرح اسے منقطع کیا جائے، جہاں بین الاقوامی سرحدوں میں ہمارا کاروبار ہوتا ہے، جو ہماری سپلائی لائنز ہیں اس کو برباد کرنے کی کوشش کی جائے. کوئی اس طرح کی ایسی چیز جو لانگ مارچ کا نعرہ لگا کر پیچھے سے کام وہ کیا جائے. اس طرح کی چیزوں میں خان صاحب بہت آگے ہیں اور بہت ماہر ہیں، اور ان کے کوچ بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ ہیں. تو اس طرح کے کام تو وہی ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ لانگ مارچ سے جو مقاصد ہیں خان صاحب کو خود بھی پتا ہے کہ وہ نہیں اچیو ہو سکتے. ایک تو بات یہ ہے کہ اتنے لوگ نہیں آئیں گے، اور دوسرا اسلام آباد میں کیا ہے، اسلام آباد میں آ جائیں گے وہ آپ کو F9 گراؤنڈ دے دیں گے. F9 اتنا بڑا ہے، آپ لے آئے لوگوں کو تو بھرتا ہی نہیں ہے، کونا نہیں بھرتا اس کا. اچھا جلسہ کر لیں گے، بڑی اچھی بات ہے، جلسہ ہو جائے گا. پھر F9 پارک میں آپ دھرنا دیں گے، F9 پارک میں آپ 100 سال بیٹھے رہیں، حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. امن و امان میں مداخلت کریں گے تو پھر حکومت ری ایکٹ کرے گی، اور حکومت کی تیاری پوری ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جو ان کے خلاف جو FIR وغیرہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا جو وارنٹ گرفتاری، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کی تیاری پوری ہے. خطرہ ہے رانا ثناء اللہ کی تیاریوں سے، تو اس سے بھی بچنا چاہتے ہیں، اس سے بھی گھبرا رہے ہیں. تو اس لیے پنجاب حکومت رانا ثناء اللہ کے خلاف اس طرح کے رقیق حملے کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. تو جب مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت گرائیں، حکومتیں نہیں گرتی. جب مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ امن و امان کو اپنے ہاتھ میں لیں، کیونکہ یہ رسک نہیں لے سکتے. اس دفعہ بہت تیاریاں، ڈرونز، کیمرے، ہر جگہ ہر چیز تیاری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر لوگوں پہ لاٹھی چارج ہوگا، لوگوں پہ ٹیئر گیسنگ ہوگی، تو اس پہ آپ کیسے تشدد یا جو ہے کیمپین بلڈ کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کے پاس تو جناب ابھی پشاور میں آپ نے جو اسکول ٹیچرز کو، اساتذہ کو جو مارا ہے، جو بدترین لاٹھی چارج کیا ہے، ٹیئر گیسنگ کی ہے، اس کے بعد آپ اس پہ کیمپین کیسے بلڈ کر سکتے ہیں؟ وہ جو کہا جاتا ہے کہ چند لاشیں گرانے کے بعد ان لاشوں پر سیاست کی جائے، تو وہ ساری کہانی بھی نہیں پاسبل. کیونکہ لوگ ڈائریکٹ، یہ ابھی بالکل ریسنٹ چند دن پہلے کا واقعہ ہے، لوگ اس کو ڈائریکٹلی ریلیٹ کریں گے آپ کے اپنے صوبے کی کارکردگی کے ساتھ. تو میں اس نتیجے پہنچا ہوں، خان صاحب جو ہے نا، پنجابی میں جسے کہتے ہیں لانگ مارچ کا جھکاوا دے رہے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہیں، اور وہ کوئی ایسی چیز جس سے پاکستان کی معیشت پر زد آئے اس کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں. اور سنا یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کو ان کے پلان کے بارے میں پوری طرح پتہ ہے، اور نہ صرف رانا ثناء اللہ کو پتہ ہے، ایجنسیوں کو بھی پتہ ہے، اور جو محافظ ہیں ان کو بھی پتہ ہے. تو پھر یہ لانگ مارچ جو ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن خان صاحب نچلے بیٹھ جائیں، خان صاحب حکومت کو ٹھیک ہونے دیں. خان صاحب کیا اکانومی کو ٹھیک ہوتا دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. جب بھی کبھی اکانومی کچھ ٹھیک ہونے لگتی ہے، خان صاحب لاؤ لشکر لے کے حملہ آور ہو جاتے ہیں اسلام آباد پر. یہ ان کی پرانی عادت ہے، پرانی روایت ہے. اس سے بعض اوقات انہیں ملتا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ مقصد ضرور پورا ہو جاتا ہے کہ وہ
کم از کم ایک انتشار پیدا کر دیتے ہیں، لاؤ لشکر لے جا کر لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیتے ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک انسٹیبلٹی پیدا کرتے ہیں. اور اس تناظر میں جنرل باجوہ کا آج کا بیان بڑا دلچسپ ہے، اور انہوں نے مثلا کہیں کچھ سیاستدانوں کی، کچھ جرنیلوں کی میٹنگ نہیں تھی. انہوں نے آج جو بات کی ہے وہ نوجوانوں سے بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے ایک تو فیک نیوز اور پروپیگنڈا پہ یقین نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص بھی پاکستان کو معاشی طور پر انسٹیبل کرنے کی کوشش کرے یا سیاسی طور پر اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں نا، اور نوجوان ہی خان صاحب کا ووٹر بنے ہوئے ہیں. تو کلیئر میسج، ایک دو ٹوک میسج جا رہا ہے نوجوانوں کو کہ بھئی ان چیزوں سے آپ ذرا بچ کے رہیں. اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے موضوع پر. آرمی چیف کی تعیناتی کب ہو رہی ہے؟ پہلے ہو رہی ہے، بعد میں ہو رہی ہے، اور کس کا نام آ رہا ہے، کتنے لوگ رہ گئے ہیں، یہ وہ. اور زیادہ تر لوگ اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں. بدقسمتی سے یہ ہماری جمہوریت کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا موضوع یہی بات رہی ہے ہمیشہ سے، آج سے نہیں، ہمیشہ سے. تو ایک اسحاق ڈار صاحب نے ایک پروگرام میں گفتگو کی، اور انہوں نے گفتگو کو اس طرح کہا کہ یہ کسی اور کی رائے نہیں ہے، یہ میاں نواز شریف یا میاں شہباز شریف کا فیصلہ نہیں ہے، یہ میری رائے ہے. اور میری رائے یہ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ اگر جلدی ہو جائے تو یہ انریسٹ نہیں ہوگا، یہ انریسٹ ختم ہو جائے گا. اچھا، اب حکومت کے اس حوالے سے مختلف بیانات آ چکے ہوئے ہیں، جس سے یوں لگتا ہے کہ آپس کی صفوں میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. ایک شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ اگر جلدی ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، ہو جانا چاہیے، یہ انریسٹ ختم ہونا چاہیے، یہ جو بدمزگی سی پیدا ہوئی بھی ہے یہ ختم ہونی چاہیے. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ یہ کارروائی شروع کریں گے نومبر میں، اور آگے جا کے 1-2-3 ہفتوں میں یہ بات مکمل ہوگی. 29 نومبر کو باجوہ صاحب نے ریٹائر ہونا ہے. میرا جو ذرائع ہے وہ ان کے مطابق 15 نومبر تک یہ فیصلہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو 15 نومبر تک یہ فیصلہ ہو جائے. فرض کیجئے ابھی آرمی چیف کا نام اناؤنس کر دیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیبنٹ میں بھی کہیں ڈسکس ہوا اور کہیں اور بھی جگہ ڈسکس ہوا، تو اس کا نقصان ہوگا. پہلی تو بات یہ ہے کہ 1.5 مہینہ رہ گیا ہے، 1 مہینہ 20 دن کے قریب رہ گئے ہیں. تو 1 مہینہ 20 دن گزار لیں، کوئی قیامت نہیں آ رہی، کچھ نہیں ہو جاتا عمران خان کے لانگ مارچ سے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جلدی میں اناؤنس کریں گے، اس سے صاف لگے گا کہ یہ عمران خان کے پریشر میں اناؤنس کر رہے ہیں اور پریشان ہو کر پینک میں اناؤنس کر رہے ہیں. تو جو کسی بھی حکومت کے لیے اچھی بات نہیں ہے. عمران خان بڑا خوش ہوں گے کہ پھر وہ یہ کیمپین چلانا شروع کر دیں گے، یہ تو آرمی چیف ٹھیک ہے ہی نہیں کیونکہ اس کی تعیناتی جلدی ہو گئی ہے. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، تو وہ اس طرح کی کوئی کیمپین چلانا شروع کر دیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ اب اگر عمران خان صاحب دھرنا دیتے ہیں، ایک طرف دھرنا ہو رہا ہوگا 12 سے 17 میں رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا، شاید آگے ہو جائے، ایک طرف دھرنا ہو رہا ہوگا، لاٹھی چارج ہو رہی ہوگی، شیلنگ ہو رہی ہوگی، اور عمران خان زہر اگل رہے ہوں گے اسکرینوں پر اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے معصوم لوگوں کو بہت مارا گیا، حالانکہ وہ معصوم لوگوں نے ہی پولیس والوں کو مارا ہوگا. تو وہ ساری سچویشن میں اگر آپ آرمی چیف تعینات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ خود چیزوں کے کنٹرول میں نہیں ہیں. آپ کو کنٹرول کے لیے کوئی اور قوت چاہیے، جو کہ جمہوری طور پر اچھا سائن نہیں ہوگا. آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور پھر دن ہی کتنے رہ گئے، چند دنوں کی تو بات ہے. 1 مہینہ 20 دن آپ کی حکومت نہیں گزار سکتی، گزار لینا چاہیے، کوئی قیامت نہیں آ رہی اس میں. اچھا، اب جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب اناؤنس کرنا چاہیے، اس پہ تو ہم نے بات کر لی کہ یہ جلدی میں نہیں اناؤنس کرنا چاہیے، مڈ نومبر تک کر سکتے ہیں. کس کا نام آ رہا ہے تو کسی کو نہیں پتا. اچھا،
جو فارمل کمیونیکیشن کہہ رہے ہیں جی کہ شروع ہو رہی ہے، اور جو وزیر دفاع شہباز شریف، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ بیٹھ کر فیصلہ کریں گے، یہ سارا ڈرامہ ہے، یہ ساری کہانی ہے۔ جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ فیصلہ لندن میں ہو چکا ہوگا، وہ کنوے کر دیا گیا ہوگا، اور وہاں کے حوالے سے وہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ وہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، یا کیا چیز کنوے کی گئی ہے، یا نواز شریف صاحب کس چیز کے خواہش مند ہو سکتے ہیں، وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ باقی کیا صورتحال ہے، کس کینڈیڈیٹ کا کیا سٹیچر ہے، کس نمبر پر وہ آتا ہے، وہ الگ باتیں ہیں۔ نواز شریف صاحب بالکل سیدھا سیدھا بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اسے ایک چھوڑے، میں نواز شریف صاحب کی بات سے، اسحاق ڈار صاحب نے جو انٹرویو کیا اس میں کہا، پہلے بھی نواز شریف صاحب نے جو ہے ایک چیف کی تعیناتی وقت سے پہلے کی تھی، تو کچھ بھی نہیں ہو گیا تھا، تو کر دینی چاہیے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف ٹائم دیتے ہیں آرمی چیف کو کہ وہ الوداعی ملاقاتیں، ڈنر، جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں، وہ جناب اتنا، اور وہ ٹائم کتنا ہوگا، 15-20 دن میکسیمم، اس سے زیادہ کیا جائے۔ نواز شریف صاحب کی مرضی کیا ہے، وہ انتہائی قانون اور آئین کے پابند ہو گئے ہیں آج کل، اور ان کی خواہش یہی ہے کہ جو سب سے سینئر موسٹ آدمی ہے اس کو لگا دیا جائے۔ اچھا، کیا انہیں سینئر موسٹ آدمی سے کوئی دلچسپی ہے، کوئی روابط ہیں، کوئی پسندیدہ ہے، کوئی لاڈلا ہے، کوئی انٹرسٹ ہے؟ بالکل نہیں۔ ابھی اس وقت سینئر موسٹ جو ہیں وہ عاصم منیر صاحب ہیں، ان کو مطلب اس بات سے ہے، عاصم منیر صاحب کو شاید مجھے نہیں پتا کہ وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ان کو مطلب اس بات سے ہے کہ جو سب سے سینئر آدمی ہے اس کو لگا دیا جائے۔ طریقہ یہی ہے، اور پھر ہمیشہ کے لیے یہ طریقہ بنا لیا جائے۔ اور نواز شریف صاحب نے بڑی مشکلوں سے یہ سبق سیکھا ہے، بڑی غلطیاں کی ہیں، بڑے آرمی چیف ایسے لگائے جنہوں جو انہیں کوئی آگے، ہر آرمی چیف ہی ان کو گلے پڑا ہے۔ تو اس صورتحال میں جو صحیح طریقہ ہے، جیسے عدالت کے چیف جسٹس کا فیصلہ ہوتا ہے، جو سینئر موسٹ ہے، پچھلا بندہ ریٹائر ہوتا ہے، اگلا بندہ لگ جاتا ہے، کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہوتی، کوئی گفتگو ہی نہیں ہوتی، کوئی یہ کہ اس نے چوز کیا، اس نے پک کیا، اس کا پسندیدہ، اس کا لاڈلا، یہ نہیں ہوتا۔ تو سننے میں یہی آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو ہے خواہش یہ ہے کہ سینئر موسٹ آدمی کو لگایا جائے۔ اب ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی خواہش کچھ اور ہو سکتا ہے کہ جنرل قمر باجوہ وہ بھی ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیف ریکمینڈ کر کے جاتا ہے کہ میرا کینڈیڈیٹ یہ ہے، تو آپ اس کو لگا لیں۔ عموماً وہ نہیں لگایا جاتا، جو ریکمینڈ کیا جاتا ہے اس کو تو بالکل ہی نہیں لگایا جاتا، لیکن وہ ریکمینڈیشن دیتا۔ اس میں سے سب سے پاورفل ریکمینڈیشن کس کی ہو سکتی ہے؟ شہباز شریف کی بھی خواہش ہو سکتی ہے، خواجہ آصف صاحب کا بھی کوئی کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ بھی کوئی ریکمینڈیشن دے سکتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات کس کی مانی جائے گی اس وقت، اور کس کا ہولڈ ہے اس وقت پاکستان کی سیاست پر سب سے زیادہ؟ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی۔ نواز شریف صاحب کا اپنا، شہباز شریف صاحب کا اپنا کینڈیڈیٹ بے شک جو مرضی ہو، لیکن اگر ادھر سے یہ سگنل مل گیا ہے کہ اس سینئر موسٹ کو لگانا ہے، تو پھر شہباز شریف صاحب، اگر یہ مل گیا تو شہباز شریف صاحب کچھ بھی کر لیں، وہ کسی اور کو لگا ہی نہیں سکتے، بات ہی ختم ہو گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ جب تک چیف، بدقسمتی ہے یہ، لیکن یہی طاقت کا سارا سلسلہ ہے کہ جب تک وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ساری باتیں ان کی ٹھیک ہیں۔ ان کی ذات میں غلطیاں کس وقت نظر آئیں گی کہ جب وہ آرمی چیف نہیں رہیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ ان پہ کتنی تنقید ہو سکتی ہے، یا ان کے دور میں پاکستان کتنے عروج پر پہنچا۔ ایک بات البتہ کلیئرٹی کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، ہم اس بات کو کتنا بہانے سے کرنے کی کوشش کی ہے، جنرل باجوہ کے دور میں ہی عمران خان کو لایا گیا۔ ہائیبرڈ نظام کی تکمیل جو ہے، وہ پلان تو کب سے بن رہا تھا، لیکن اس کی تکمیل جو ہے جنرل باجوہ کے دور میں، پھر میڈیا کے ساتھ، انسانی حقوق کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ، عدالتوں کے فیصلے، وہ لمبی کہانی ہے، 2018 کا الیکشن، یہ سب کچھ، اس سب کا بیگیج جنرل باجوہ کے اوپر ہے۔ کہیں مانے یا نہ مانے، بعد میں نیوٹرل ہو گئے، یہ سب کچھ، لیکن
جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آرمی چیف کون تھا؟ ظاہر ہے جنرل قمر جاوید باجوہ تھے۔ اب جو نیا آرمی چیف ہوگا وہ جونیئر آدمی ہوگا، اس کا اس ہائیبرڈ نظام سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوگا، وہ کہیں بہت جونیئر، آج سے 6-7 سال پہلے وہ کسی بڑی کسی اور پوسٹ پہ کام کر رہا ہوگا جو اتنی سینئر نہیں ہوگی، اب وہ سینئر موسٹ میں آ گیا ہوا ہے۔ تو اب جو اس کی سچویشن ہے اس کے اوپر کوئی بیگیج نہیں ہوگا، وہ عمران خان کو لانے کا، ہائیبرڈ نظام بنانے کا قصوروار نہیں ہوگا، اسے کوئی ڈرا نہیں سکے گا، جیسے عمران خان صاحب مختلف بہانوں سے بلیک میل کرتے ہیں، اور کہ بھئی آپ بھی ہمارے ساتھ تھے تو صحیح، بھئی جتنا مرضی کہیں تھے تو صحیح نا۔ تو اور اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے لالہ صحرائی اپنے ہی کوئی گول کھلا رہا ہے۔ تو جو نیا آرمی چیف ہوگا اس کے اوپر کوئی بیگیج نہیں ہوگا، اور جو میسج آج دیا گیا ہے امریکہ سے آنے کے بعد وہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک انسٹیبلٹی نہیں ہونے دینی۔ تو جب نیا آرمی چیف آئے گا تو یہ جس طرح کی نان سینس آج کل عمران صاحب نے کریٹ کی ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے، وہ میرے خیال میں اس کی تائید نہیں کرے گا بلکہ تادیب کرے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔